मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली पाक अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं सीएनएन चैनल, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो है वो एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से खुदा के कलाम की मुनादी करें। तो यकीनन जब आप सीएनएन चैनल को वॉच करते हैं तो आप बरकत पर बरकत पाते हैं। आपके व्यू जब हमें मिलते हैं और आपकी गवाहियाँ जब हम सब तक पहुँचती हैं तो इससे हम और ज़्यादा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि खुदा हम सब की ज़िंदगी में कसरत से काम कर रहा है। तो सीएनएन चैनल को वॉच करते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें, ताकि जिस तरह आप बरकत पाते हैं दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। और मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिन्यामीन रॉकी प्रोग्राम कलाम के मोती में आपको दिल की गहराइयों के साथ एक नए गेस्ट के साथ फिर से वेलकम करता हूँ। और आज भी हमारे साथ बड़े खूबसूरत खुदा के खादम मौजूद हैं, जिनको खुदा जगह ब जगह अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है। और इससे पहले कि हम आज उनका तारुफ़ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। पाक आसमानी जलाली खुदा यीशु के पाक नाम में, तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तू अजीम है और वादों का सच्चा है। खुदा पाक खुदा तेरे प्याम्बर को तेरे पाक हाथों में देते हैं, उसमें से होकर आज हम सब से कलाम करना, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से यकसर ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं और तेरा कलाम जो कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता बल्कि तेरे मकासद को पूरा करता है। तो खुदावंद आज तुझसे मिन्नत करते हैं कि अपने बंदा में से होकर कलाम कर, ताकि खुदावंद तेरे लोग जब तेरे कलाम को सुनते हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ बदलें और वो तेरे कलाम के मुताबिक चलने का खुदा शरफ़ हासिल करें, ताकि तू हम सब की ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो नाज़रीन, हम आज के गेस्ट का तारुफ़ लेते हैं। और भाई साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे दावत दी है ताकि मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ। तो मैं तमाम अपने नाज़रीन, अपने बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ, मेरा तल्लक जोशुआ चर्च मिनिस्ट्री ए ब्लॉक स्कीम में वो चर्च है। तो हम खुदा की खिदमत काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। हमने छोटे बच्चों से स्टार्ट लिया था और फिर छोटे बच्चों से आहिस्ता से ये मुनादी बड़ों में तब्दील होती गई और चंद ही सालों में एक बाकायदा चर्च की शक्ल इख्तियार कर गई है। और अब बाकायदा हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसमें हम खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। खुदा को वहाँ पर मैं और मेरे बहन भाई सारे मिलकर, मेरी फैमिली मिलकर हम सजदा करते हैं खुदा को, खुदा की वर्शिप करते हैं, खुदा की इज़्ज़त के लिए और खुदा के सामने झुकने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं और खुदा पर ईमान लाने के लिए, यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो पास्टर साहब, आज आप कलाम का कौन सा हिस्सा और क्या टॉपिक होगा आपका आज के लिए? आज खुदा ने मुझे बड़ा अच्छा एक टॉपिक दिया है ताकि लोग सीखें और बरकत पाएँ। आमीन। और मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी हम दुआ करते हैं उसमें ज़्यादा जो दुआ होती है वो बरकत के लिए, खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमें बरकत दे। और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे। और मोस्टली पारी साहब जो आप जिक्र कर रहे हैं ब्लेसिंग का, जी, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बात है बल्कि ये ऑल वर्ल्ड बात है। जी जी, कि सब बरकत के लिए दुआ करते हैं। और यकीनन जब हमें बड़े मिलते हैं, दूसरे लोग मिलते हैं, तो वो भी हमें इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, जी खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत। और खुदा के खादम होने के नाते हम भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जी खुदा आपको बरकत दे। आमीन। तो आप क्या आज शेयर करेंगे हमारे साथ? आज मेरे पास बड़ी प्यारी आयत है और मेरा ईमान है अगर हम इस पर अमल करेंगे तो बरकत ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी। आमीन। आपके घर को बरकत मिलेगी। तो अगर आपकी इजाज़त है तो हम कलाम की तिलावत करें। जी ज़रूर ज़रूर। जी जी। तो नाजरीन, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं खुदा के मुकद्दस कलाम में से हिस्केल नबी का सहीफ़ा और उसका 44 बाब 44 जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और उसकी 30 आयत हम तिलावत करेंगे, 30 आयत जी। और यहाँ पर लिखा है, और सब पहले फलों का पहला और तुम्हारी तमाम चीज़ों की हर एक कुर्बानी काहिन के लिए हो, और तुम अपने पहले गुंदे आटे से काहिन को देना ताकि तेरे घर पर बरकत हो। खुदा उनका पाक कलाम आपके लिए, मेरे लिए बरकत, सलामती, शिफा, हमारी ज़िंदगी की बेहतरी और हमारी रूहानी तरक्की का सबब ठहरे। आमीन आमीन। आमीन आमीन।
اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ ہمارے پاس موجود ہے لوکا رسول کی انجیل میں سے 20 باب کی 25 آیت. اور اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو. ایک بار پھر میں کہوں گا خدا کا پاک کلام آپ کے لیے میرے لیے برکت سلامتی شفا اور ہماری زندگی کی بہتری اور ہماری روحانی ترقی کا سبب ٹھہرے. آمین. تو بھائی صاحب آپ سے بھی مخاطب ہے اور عوام سے بھی اپنے ناظرین سے بھی کہ ہمیں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ برکت لینا چاہتا ہے, برکت پہ برکت پانا چاہتا ہے. اور جب دعا کی جاتی ہے تو برکت کی دعا, مجھے برکت ملے, میرے بھائی کو برکت ملے, بہن کو برکت ملے, میرے عزیز کو برکت ملے, ہمارے گھر کو برکت ملے. اور یہ الفاظ ہم اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار استعمال کرتے ہیں اور روزانہ شاید ہم کتنی درجنوں بار اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, ہر کام کہنے سے نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے سے بھی ہوتا ہے. اگر میں چولہے پہ بیٹھ کر کہتا رہوں جی روٹی بن جا روٹی بن جا روٹی بن جا تو کبھی روٹی نہیں بنے گی. روٹی بنانے کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا. آٹا پہلے تو ہمیں گندم اگانی پڑے گی یا گندم خریدنی پڑے گی, پھر اس کو چکی میں سے گزارنا پڑے گا, آٹا بنانا پڑے گا, آٹے کے بعد اس کو گوندنا پڑے گا, گوندنے کے بعد ہمیں آگ کی ضرورت ہے, بیلنا پڑے گا, پھر آگ کی ضرورت ہے, آگ کے بعد آپ کو توے کی ضرورت ہے یا بھٹی کی ضرورت ہے. جب تک آپ وہ پروسیس نہیں کریں گے روٹی کو, جس کو کہتے ہیں بنائیں گے نہیں, گھڑیں گے نہیں پنجابی میں, تب تک وہ روٹی عمل میں نہیں آئے گی. روٹی کھانے کے لیے ایک پورا عمل کرنا پڑتا ہے. اور آج میں کہوں گا کہ برکت پانے کے لیے بھی آپ کو ایک پورے عمل سے گزرنا پڑے گا. خالی کہہ دینے سے ملتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ملتی, لیکن میں یہ کہوں گا عمل کر کے برکت ملے گی تو وہ بہت زیادہ ملے گی. جیسے ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے تاکہ تیرے گھر پر برکت ہو, اور کیا کر کہ سب پہلے پھلوں کا پہلا, پہلے پھلوں کا پہلا اور تمام چیزوں کی ہر ایک قربانی کاہن کے لیے ہوں. اور آج میں نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ کاہن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خادموں کو دیتے ہوئے لوگ بڑے شرماتے ہیں یا دینا نہیں چاہتے. وہ اللے تللے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی برکت کا راز پانا چاہتا ہے جی تو وہ اس ورس پر غور کرے کہ کیا بائبل مقدس میں راز چھپا ہوا ہے کہ آپ اس کی ڈھیروں برکات کو لے سکتے ہیں. بالکل بالکل بھائی صاحب, آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے. اب بات جاری رکھیں. محترم اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کے خادم کی عزت کرنا سیکھیں. اور خادم کو دینے کا مطلب ہے آپ خدا کے حضور میں دیتے, کیونکہ خادم جو کام کر رہا ہے اس کی انجیل کی منادی کر رہا ہے. یہی انجیل مقدس, بائبل مقدس, یہ خدا کے لیے کام کر رہا ہے. اور بہت سارے بہن بھائی خادم کو دے کر یا چرچ میں دے کر احسان جتاتے ہیں. بھئی احسان جتانے سے برکت نہیں ملے گی, خدا کو دینے سے برکت ملے گی, اس کے خادم کو. اور پر سب کئی دفعہ تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے, جبکہ جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خادم کو دیتے ہیں تو اگر تو آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ خادم کو دے رہے ہیں تو اس کی پوری برکت آپ کو نہیں ملے گی. لیکن جب آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ خدا کو دے رہے ہیں جی, تو پھر اس کی برکت کو آپ ریسیو کریں گے. اور آج موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اسی سوچ کے ساتھ دیتے ہیں کہ جی میں نے خادم کی اتنی مدد کی, میں نے خادم کو اتنا دیا, میں نے خادم کے لیے یہ کیا, تو اس پھر سوچ کے ساتھ آپ کو زیادہ بلیسنگ نہیں ملے گی. نہیں ملے گی. جبکہ خدا کا کلام کیا میں فرما رہا ہے کہ اپنے پہلے پھلوں سے, اور کیسے ہو, پہلے پھلوں کو آپ خدا کے خادم کے حضور لے کر جائیں. بالکل بالکل بالکل. خادم, جی پلیز, خادم کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے خادم کو دے رہے ہو, آپ کسی انسان کو دے رہے, جن کے خادم ہیں تو انسان ہی, لیکن آپ اس کو خدا کا خادم سمجھ کر دے رہے ہیں, عام خادم نہیں. دنیا میں بڑے خادم ہیں. یعنی پاری صاحب ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس سوچ کے ساتھ دیتے ہیں. کس سوچ کے, بالکل کس سوچ کے ساتھ آپ دے رہے ہیں. اگر آپ خدا کے لیے دے رہے ہیں, خدا کے بندہ کو دے رہے ہیں, تو آپ کو بڑی برکت ملے گی. لیکن آپ کی اگر سوچ چھوٹی ہے کہ میں تو احسان کر رہا ہوں خادم کے اوپر یا چرچ کے اوپر,
میرا نام روشن ہو, میرے وہاں پہ اعلان کیے جائیں, تو شاید آپ کی سوچ چھوٹی ہے. لیکن پاری صاحب اس کے ساتھ ایسا بھی تو ہے نا, بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو بالکل آپ کو نا ہمبل طریقے سے چپکے سے دیتے ہیں کہ پاری صاحب آپ نے ذکر نہیں کرنا, یہ خدا کے لیے ہے. بالکل بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ کے جو حامل لوگ ہیں وہ زیادہ برکت کو ریسیو کرتے ہیں, وہ زیادہ برکت کو ریسیو کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک دوسری سوچ کا جو شخص ہے جو نمائشی طور پر کام کرنا چاہتا ہے, جو خود نمائی چاہتا ہے, اس کی نسبت سے وہ جو پوشیدگی میں, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو پوشیدگی میں ہدیہ دیتا ہے وہ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے. قہر کے ٹھنڈا کرتا ہے. آمین آمین. تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایسا کرنے والا, خدا کو دینے والا, اس کے خادم کو دینے والا با برکت ہو جائے, اس کے گھر کو برکت ملے گی. اور یہاں پہ اتنی سخت بات لکھی ہوئی, اگلی جو ہم آیت کا حصہ تلاوت کرتے ہیں, اور تم اپنے پہلے گندے آٹے سے کاہن کو دینا تاکہ تیری گھر پر برکت ہو. یعنی کہ آپ کے گھر میں جو پہلا آٹا گوندا جاتا ہے اس آٹے میں سے بھی خدا کے خادم کو دینا. اچھا پاری صاحب, مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی, جب آپ نے گندے ہوئے آٹے کا ذکر کیا کہ اس میں سے بھی آپ نے خدا کے لیے دینا ہے, تو مجھے یاد ہے کہ میری نانی اور میری دادی جب بھی وہ آٹا گوندنے لگتی تھی تو وہ ایک مٹھی پوری بھرتی تھی, اور ان کو نا انہوں نے ایک سائیڈ پہ برتن رکھا ہوا تو اس میں ڈال دیتی تھی. پریز دی لارڈ. اور یہ کس لیے ہوتا تھا کہ جی یہ ہم نے خدا کا حصہ نکالا ہے. بے شک خدا نے تو وہ روٹی آ کے نہیں کھانی, لیکن پھر وہ کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا تھا تاکہ اس کی خوراک کا بندوبست ہو جائے. تو اب یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اور آپ کو یاد ہوگا تو آپ بتائیں, اس بات کو شیئر کریں کہ وہ خدا کا حصہ نکال دیتے تھے, اور آج شاید یہ باتیں بہت کم خاندانوں میں بلکہ ہے ہی نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں جی. ہم نے ابھی لوکا رسول کی انجیل میں سے بھی تلاوت کیا تھا 20 باب کی 25 آیت, تو وہاں پر لکھا ہے کہ بس جو کیسر کا ہے کیسر کو, اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو. تو آج پتہ کیا ہوتا ہے, جیسی سیلری آتی ہے, جیسی بزنس میں سے آپ کو پروفٹ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اپنے گھر کی ضرورتوں کو ہم لے آتے ہیں. سب سے پہلے بجلی کا بل دے دو, پانی کا بل دے دو, گیس کا بل دے دو, بچوں کی فیس ادا کر دو, گھر کا سودا صرف لے آؤ, اور جب تھوڑے سے پیسے بچ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا چل آج خادم نے آنا ہی گھر ہے, چل انہوں نے بھی کچھ دینا ہی. یعنی کہ وہ ترس کھا کر دیتے ہیں خادم کے لیے. ایک جس کو کہتے ہیں نا, یعنی کہ جیسے ترس کھانے والی بات ہی کہہ رہا ہوں کہ چلو خادم نے آنا تھوڑا جا واسطے بھی رکھ لا. احسان کرنے والی بات. احسان, بالکل احسان کرنے والی بات. تو میرے عزیز یہاں پہ ہم نے ابھی پڑھا تھا پہلی آیت میں پرانے عہد نامے میں سے کہ پہلے پھلوں میں سے پہلا, آپ کا جو پھل مل رہا ہے اس میں سے پہلا حصہ خدا کو دیں. تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی سیلری آتی ہے, جن کو بزنس میں سے فائدہ ہوتا ہے, کہیں سے فائدہ ہوتا ہے, تو وہ اپنی کمائی کو ٹیبل پہ رکھیں, نیچے رکھیں, کہیں پر رکھیں, دعا کریں کہ یہ خدا نے ہمیں دیا ہے. پوری فیملی کے ساتھ مل کر دعا کریں اور پھر اس میں سے خدا کے لیے حصہ نکالیں. اور پاری صاحب ہمارے پاس ایک فیملی ہے چرچ میں, جی, وہ پتہ کیا کرتی ہے, جب وہ سیلری لے کے آتی ہے تو سب سے جو اچھے نوٹ ہیں, آمین, یعنی نئے والے, ان کو وہ خدا کے لیے نکالتے ہیں, پریز دی لارڈ, اور اس کو وہ ڈال کے ایک لفافے میں وہ پھر چرچ میں لے کر آتے ہیں, اور نئے نوٹ ہوتے ہیں. ہاللویا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب بلیسنگ کی بات کی ہے تو جس طرح کا آپ دیں گے اسی طرح کا آپ کو ملے گا. بھائی صاحب آپ کی بات بڑی کروں گا. یہاں پر کلیسیا کے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے جو نئے نوٹ ہوتے ہیں, جو بینکوں سے نئی کاپیاں نکلواتے ہیں, وہ شادی بیاہ پر باجے والوں کے لیے, ڈھول والوں کے لیے ہوتے ہیں. تو میں ایک دو بار چرچ میں نے کہا, اور کئی جگہ پہ مجھے کلام سنانے کا یہ شرف ملا, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی باجے والے کی آپ اس طرح سے اس کے اوپر نوٹ پھینکتے ہیں, اور ڈھول والے کو اس طرح دیتے کہ اگر نہیں دیں گے تو ہمیں گناہ ہو جائے گا. خدا کو نہ دیں تو کچھ نہیں ہوگا. اگر ان کے اوپر نوٹ نہیں پھینکیں گے, اگر ہم براتی جو دلہا ہے اس کے اوپر نوٹ نہیں پھینکیں گے, کار کے اوپر نوٹ نہیں پھینکیں گے, اور اوپر چھتوں پہ چڑھ کے دیواروں پہ چڑھ کے نوٹ نہیں پھینکیں تو ہمیں کوئی گناہ ہو جائے گا. اور ہماری سب گٹھیاں پھینکتے ہیں, یعنی پوری کاپیاں. 1000 روپے کے جو نوٹ ہے نا 10 والے, وہ 1300 روپے کا لے کے آتے ہیں پیکٹ.
اس میں 300 روپیہ زیادہ بھر کے لاتے ہیں، اور جب ہم ہدیے کی تھیلی میں سے نکالتے ہیں بھائی صاحب شرمندگی ہوتی ہے، ہمارے جو بھائی نوٹ سیدھے کرتے ہیں نا، بھائی اسلم ہمارے چرچ کے ایلڈر ہیں، تو وہ جب نوٹ کبھی بار ایسے نوٹ آتے کہتے پیسے بھی تو سیدھا کرنے کے پاڑ گیا، میں کہ چلو خدا انہوں انجی دی برکت دے۔ نوٹ کی قدر تو وہی ہے، لیکن آپ نیا نوٹ باجے والوں کو دیتے ہیں، نیا نوٹ آپ ڈھول والے کو دیتے ہیں، کیا وہ زیادہ خدا سے زیادہ عزت کے لائق ہے؟ کیا یہ کلام میں بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ لازمی عمل کرنا ہے، نئے نوٹوں کے ساتھ آپ نے ضرور باجے والوں کو دینا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہیں کلام میں، تو میں بتا دیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کو دینا ہے۔ اور دیکھ لیں کسی پروگرام پہ ہم اسپیشل جاتے ہیں بازاروں میں جی کہ جی یہ نئے نوٹ دے دیں، ہار بھی نئے نوٹوں کے، ٹھیک ہے نا، اور کبھی چرچ کے لیے یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں اٹھا ہاں کہ جی ہم نے فلاں میٹنگ میں جانا ہے، چرچ جانا ہے، اور چرچ کا ایک بڑا اچھا پروگرام ہے، اس میں ہم نے شرکت کرنی ہے، تو وہاں پر ہمارا جذبہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ نے جو ٹھیک بات کہی وہ یہ ہے کہ ہم پھر مانگتے رہتے ہیں برکت دے برکت دے برکت دے۔ ہاں برکت آپ کو ملے گی، لیکن عمل، آپ کس طرح کی برکت چاہتے ہیں؟ عمل کرنے سے برکت ملے گی۔ جی، اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اتنے غریب ہو جاتے ہیں، ہفتے بعد چرچ جاتے ہیں تو ہدیہ انہوں نے 10 روپے دینا ہے، 50 روپے دینا ہے، 20 روپے دینا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اپنے گھر کے اخراجات کو دیکھیں، اپنے بچوں کے۔ اور میں ایک دن ایک گھر میں گیا، ان کے 4-5 بچے تھے، تو میں نے کہا بہن جی آپ نے سچ بتانا، آپ روز اپنے بچوں کو کتنے پیسے؟ ان کا پائے صاحب کدی 20 کدی 50 ایک لے جاتا جی۔ تو میں کہا بھن اج سچی دسی یہ جدو چرچ جاندے نے تو کنا ہدیہ دینی ہے؟ تو بھن ہس پئی۔ میں کہا بہن جی بتائیں، کدی پائے صاحب 10-10 روپئے دے دینے، یعنی کہ روز وہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہ 10-20-50 روپے ڈیلی کا خرچ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا بہن جی ہفتے بعد جاتے ہیں تو اگر آپ ان کے حصے کے 10-10 روپے بھی روز کے رکھیں تو ایک بچے کے کتنے پیسے بنے گے؟ 70 روپے تو پیسہ بن جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ خدا کو اپنے چھوٹے بچے جتنا بھی نہیں سمجھتی؟ کیا آپ ایک حصہ خدا کا بھی نکالیں کہ خدا میں نے اپنے بچے کو اتنے دیے ہیں، میں تیرے لیے بھی اتنے رکھتی ہوں؟ یعنی وہی بات ہے کہ برکت ہم پانا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ خدا سے پیار نہیں کرتے، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے گھرانے سے پیار کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ لوگ آپ سے ادھار لے کے واپس نہیں کرتے، وہ برداشت ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے وہ برداشت، جیب کٹ جا برداشت ہو جاتا ہے۔ خدا کو دینا برداشت نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھ سے، اپنی مٹھی سے، اپنی خوشی سے خداوند کو دینا پسند نہیں ہے، اور کلام میں لکھا ہے خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ جی میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور 2 کرنتھیوں اور اس کا 9 باب، وہاں پر لکھا ہے جی تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ آمین۔ کیا آپ تھوڑا بونا چاہتے ہیں؟ آج پتہ لوگ بیج کھا جاتے ہیں، کھیت ہے، بونے کا طریقہ نہیں لوگوں کو، جب بوئیں گی نہیں تو کاٹیں گے نہیں۔ یہ اس شیشے پر بیج کبھی نہیں اگ سکتا، لوگ یہاں پہ بونا چاہتے ہیں، اس کپ کے اندر بیج کبھی نہیں اگ سکتا، اس پیپر کے اوپر، اس گتے کے اوپر بیج کبھی نہیں اگ سکتا، لیکن زمین کے اندر بیج بوئیں گے تو اگے گا۔ اور میں کہتا ہوں جو چرچ آپ کو خدا نے دیا وہ آپ کا کھیت ہے۔ آمین۔ اگر آپ کے زمینی کھیت نہیں ہے تو چرچ آپ کا کھیت ہے۔ اگر آپ اس چرچ میں بیج بوئیں گے، آج لوگ بیج بھی کھا جاتے ہیں، چندہ کھا جاتے ہیں، دے یکی کھا جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں برکت نہیں ملی۔ بھئی آپ ایک دانہ بوئیں گے تو ایک جو گندم کا سٹا ہے اس کے اوپر کم از کم 90 سے لے کر 120 تک دانے لگتے ہیں، 80-90 سے لے کر ایک بیج بونے سے۔ بویا کتنا ہے؟ ایک۔ میں نے جو انالیسس کیا باری صاحب جی، گندم کا جو بیج بویا جاتا ہے ہاں، تو اس میں جب ایک بالیاں نکلتی ہیں ہاں، تو ایک پوری بالی میں کم از کم آپ کو جو سٹے ملیں گے نا وہ 6-7 تو ضرور ملیں گے۔ آمین۔ اور اس میں جو میں نے ان دانوں کو کاؤنٹ کیا ہے وہ کوئی کہہ لیں کہ ایک رف آئیڈیا کے ساتھ 40 سے 50 کے درمیان میں ہوتے ہیں ایک سٹے کے اندر، ایک سٹے کے اندر۔ ہاں یعنی دیکھیں کس قدر جی جی، ایک بیج بونے سے۔ اور پھر ایک چھوٹی سی سٹوری مجھے یاد آ رہی ہے جو میں
شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی کام کروانا تھا تو اس کو مزدور کی تلاش تھی، تو اس نے مزدور ڈھونڈا اور اس نے کہا جا اپنے گھر سے نا کوئی برتن لے آ اور یہ جو ریت کی ڈھیری ہے نا اس کو تو نے اندر شفٹ کرنا ہے. اور ایک دوسرے شخص کو بھی اس نے بولا کہ آپ دونوں لگ جاؤ. اب ایک کو چھوٹا برتن ملا اور ایک کو بڑا برتن ملا، یا وہ جان بوجھ کے لائے، وہ چاہ رہے تھے کہ کام بڑھے، لیکن ایک کے پاس بڑا برتن اور ایک کے پاس چھوٹا برتن. تو انہوں نے اٹھا کے وہ ریت اندر پھینکنا شروع کر دی. شام تک کام ختم ہو گیا تو مالک آیا تو اس نے کہا بھی ایسا کرو، اب آپ کی مزدوری کا ٹائم ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو جس جس برتن کے ساتھ آپ نے کام کیا نا فلاں کمرے میں چلے جاؤ اور وہاں سے آپ پتہ کیا کرو، جس جس برتن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے نا وہ برتن جو بھی اندر پڑا ہوا ہے نا اس سے آپ نے بھر لینا ہے اور پھر باہر آ جانا، وہ آپ کی اجرت ہے. تو اس کمرے میں سونا تھا. اب جس نے نیت کے ساتھ کام کیا اور ایک نے چھوٹے برتن کے ساتھ کام کیا، جب اس نے چھوٹا برتن بھرا تو اس کے دل میں تھا کاش میرے پاس بھی بڑا برتن ہوتا، کاش میں بھی زیادہ بو لیتا، میں زیادہ. ان کو پتہ نہیں تھا. تو کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہی حساب ہوتا ہے. اگر ہم پوری نیت کے ساتھ خدا کی باتوں پر عمل کریں اور کام نیک نیتی سے کریں تو پھر ایسی بلیسنگ ہمیں مل سکتی ہے. اور ہر بندہ، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہر بندہ بلیسنگ تو پانا چاہتا ہے لیکن عملی طور پر کچھ کرنا نہیں چاہتا. تو عمل کریں تاکہ آپ کو بہت زیادہ بلیسنگ ملے. یہ باتیں بڑی کام کی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے تھوڑی سی کڑوی بھی لگیں، لیکن یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ جب آپ عملی زندگی بسر کریں گے تو اس میں آپ کی برکت ہے. جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ضرور. آج میرے عزیزو گھروں میں بہت سارے گھرانوں میں جاتی اتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بچے بے روزگار ہیں، بھائی کو جاب نہیں مل رہی، بہن بے روزگار ہے، قرضے سر پہ چڑھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مشکلیں گھر میں بڑھ رہی ہیں. وجہ ایک تو ہمارے لوگ گھروں میں سوئے رہتے ہیں، خدا کو پیار نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ خدا کو دیتے نہیں ہیں، نہ ٹائم دیتے ہیں نہ پیسہ دیتے ہیں، حالانکہ دونوں دینے چاہیے. ٹائم بھی آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. اور یہ دیکھیں میں نے نوٹ کیا اس بات کو جی کہ کرونا کے دن ہے، مشکلات ہر گھر میں ہیں، بہت زیادہ بے روزگاری ہے. ہاں لیکن اگر کہیں آپ ان کو دیکھیں مارکیٹ میں روٹی کھانے کے تعلق سے کہیں گے جی ہمیں کوئی راشن دے جائے. ہاں سوٹ خریدنے کے لیے، میک اپ خریدنے کے لیے، دنیا کی چیزیں خریدنے کے لیے ان کے پاس سب کچھ موجود، بہت کچھ ہے، لیکن روٹی کھانے کے لیے موجود نہیں ہے. پھر کئی دفعہ چرچ میں کہا جاتا ہے جی ہماری کچھ مدد کریں، ہمیں کچھ دیں. ہاں چرچ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لازمی دے. لیکن جب چرچ میں ملاکی نبی کی کتاب پڑھتے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اپنی دے کے اپنے ہدیے ایمانداری سے دو تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. آمین آمین. تو خوراک یہی ہے کہ جب خانہ میں کلیسیا دیتی نہیں ہے تو پادری صاحب کہاں سے لے کے آئیں؟ بالکل. جب میرے پاس زیادہ ہوگا تو میں مشکل وقت میں کلیسیا کے کام آؤں گا. نہیں ابھی دیکھیں نا کرونا کے وار جاری ہیں جی، اور ابھی بھی لوگ نیو موبائل خرید رہے ہیں. دیٹس گڈ. کرونا میں لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح میں لانا چاہ رہا ہوں. لوگ فارغ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں اور جھوٹ بولے جا رہے ہیں، آوارہ گردی کی جا رہی باہر اندر، پولیس مار مار کے ڈنڈے گھر بھیجتی ہے. کسی کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی اتنے مشکل دور میں، پریشانی کے دور میں، بے روزگاری کے دور میں، جب گھر میں کچھ نہیں، چرچ میں بیٹھ کر خادم کے ساتھ بیٹھ کر دعا ہی کر لیں. کوئی نہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا، پادری صاحب دعا نہیں کرنا چاہتے اور برکت پانا چاہتے ہیں. خادم ویٹ کر رہے ہیں. خادم تو روزانہ چرچ کھولتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی آئے اور چرچ میں بیٹھ کر دعا کرے. وہ لوگ نہیں آنا چاہتے، ابلیس ان کو دور کرتا ہے تاکہ یہ برکت نہ لے لیں. اور پادری صاحب میں اس بات سے بھی خوش ہوں کیونکہ چرچز کو جب میں نے وزٹ کیا ہے تو اب ایس او پیز پر بھی بڑی سختی سے عمل ہو رہا ہے. جی 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 جی. یعنی چرچز کے اندر یہ
पावर है कि वो खुद से लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी ये बात है कि वो लोगों का ख्याल रख रहे हैं। मैंने एक फैमिली को कहा जी आप चर्च नहीं आते, उन्होंने कहा जी कोरोना है भाई साहब। मैंने कहा अच्छा। तो वो जनाब रश में भी फिरते हैं, बाज़ारों में भी जाते हैं, सौदे लेने भी जाते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है, चर्च में कोरोना है। रिश्तेदारों के पास भी जाते हैं। तो मेरे असीसों प्लीज़ खुदा को देना सीखिए, खुदा के साथ चलना सीखिए, खुदा की इज़्ज़त करना सीखिए, खुदा को सजदा करना सीखिए और खुदा की इबादत करना सीखिए और खुदा से डरना सीखिए। मेरे असीसों आपके घर पर बरकत होगी, आपके बच्चों को बरकत मिलेगी, आपके बड़ों को बरकत मिलेगी, आपके अजीज़ों को बरकत मिलेगी। और कलाम पर अमल करना शुरू कीजिए। हमारी मसीही कौम में ये बहुत कम जुर्रत है। मैं जुर्रत की बात, ये पैसा देना जुर्रत की बात है। मैं फिर कहूँगा ज़ाया कर लेते हैं, गिरा लेते हैं, रिश्तेदारों को दे के फंस जाते हैं, लोगों को दे के वहाँ से वापस नहीं मिलते। लेकिन जहाँ पे वादा है कि मुझे दोगे तो मैं तुमको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना दूंगा, उसको नहीं देते। जो लूटने के लिए आते हैं उनको दे देते हैं, उधार लेके चलेगा, वापस नहीं देते। बिल्कुल बजा फरमाया। तो नाज़रीन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यकीनन आपने आज के पैगाम के वसीला से बरकत पाई और मैं आपको तंबीह करना चाहता हूँ खुदा के साथ जुड़े रहने से आपको बरकत मिलती रहेंगी। और अगर आप खुदा से जुदा हो जाते हैं किसी भी सूरत में, जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी, तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेंगे। आपने जो आज ब्लेसिंग के पाने का राज जाना है वो ये है कि आप काहिन की इज़्ज़त करें, आप खुदा की इज़्ज़त करें। और मैं ये समझता हूँ और मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि आप बेशक हो सकता है कि आप दुआगो हों, लेकिन अगर आप खादम की इज़्ज़त नहीं करते, खुदा की इज़्ज़त नहीं करते, तो फिर आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। खुदा को देते नहीं। ये भी आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। और वो चीज़ें पता क्या है कि आप पीठ पीछे खादमों की बुराइयां करते हैं, आप खुदा के ख़िलाफ़ बोलते हैं और फिर आप खुदा से बरकत भी चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे बरकत नहीं मिलेगी। बरकत का राज ये है कि आप खुदा के हुक्मों पर चलें, खुदा की बातों को मानें और अकॉर्डिंग टू बाइबल आप ज़िंदगी बसर करें। ज़रूर खादमों का, चर्चिज़ का ख्याल रखा करें ताकि खुदावंद आपको बरकत पर बरकत देता चला जाए। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कायम कर सकते हैं, अपनी गवाहियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और यकीनन जब हम आपकी गवाहियों को सुनते हैं तो हमें और ज़्यादा तक़वियत मिलती है। सीरन चैनल को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और जो बरकत आपने रिसीव की है उसमें दूसरों को भी ज़रूर शरीक करें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।